बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं इकरा मुबीन। इकरा मुबीन 5th पोजीशन है पीएमएस में। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है किसी भी शहर के लिए, वन ऑफ दी टॉप मोस्ट पोजीशंस इन कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस। तो इफ इकरा मुबीन she is also a pride for Sargodha and the land of Sargodha, that she not only qualified but allocated and stood 5th all over पंजाब। इकरा मुबीन पहली दफ़ा ही पीएमएस में अपेयर हुई और उसके बाद इन्होंने एलोकेशन भी हासिल की। पिछले साल इन्हीं दिनों में ये रिटर्न की तैयारी कर रही थी और आज ये असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर में काम कर रही हैं। अभी इवन इनकी अपॉइंटमेंट भी कुछ 3-4 महीने पहले हो चुकी हुई है। तो यंग पीएमएस ऑफिसर, इससे पहले हमने देखा था फातिमा बंदयाल, शी वाज प्रोबेबली द यंगेस्ट वन इन पीएमएस। इकरा मुबीन से हम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले तो इकरा का इंट्रोडक्शन। इकरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायरेक्ट हम इंटरव्यू पे आएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे सीएसएस के स्टूडेंट्स आजकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इंटरव्यू से हम स्टार्ट करें और फिर उसके बाद हम आपके रिटर्न की तरफ जाएंगे। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Assalamu alaikum ji, myself Ikra Mubeen and I qualified PMS 2019 and alhamdulillah I'm ranked 5th in my first attempt. ओके इकरा, आप सरगोदा के किस गांव से बिलोंग करती हैं? सर बेसिकली तहसील कोट मोमिन में हमारा गांव है, तो मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, योर इंटरव्यू वाज वन ऑफ द बेस्ट वंस। इकरा ने यहाँ इकरा एकेडमी से ही इंटरव्यू की तैयारी की। इकरा और उसके साथ फातिमा बंदयाल, इन दोनों को मैंने सजेस्ट भी किया था कि लाहौर या इस्लामाबाद चली जाएं, लेकिन इन्होंने नहीं गई। लेकिन यहीं पे ही इन्होंने 1 मंथ की मुकम्मल तैयारी दी और मुझे याद है कि मैंने इनके बार बार इंटरव्यूज़ लिए, इनकी प्रैक्टिस करवाई और उसके बाद फिर इकरा के बकौल जब इनका इंटरव्यू हुआ तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। लास्ट कुछ इंटरव्यूज़ जब इनके चल रहे थे, एक दिन जाने से पहले जब मैंने इनके इंटरव्यू लिए तो ज़बरदस्त थे, ना सिर्फ इकरा के बल्कि फातिमा बंदयाल के। तो इकरा, आप हमें बताएंगी थोड़ा सा आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था जब आप वहाँ पे गईं, आपका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। सभी पैनल मेंबर्स ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे। इवन चेयरमैन पीपीएससी आस्क्ड मी अबाउट माई स्पोकन एक्सप्रेशन, ही अप्रिशिएटेड माई स्पोकन एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि एज यू हैव ऑलरेडी मैंशनड दैट यू हैव अ विलेज बैकग्राउंड एंड योर प्राइमरी स्कूलिंग वॉज फ्रॉम विलेज, सो हाउ डिड यू डेवलप दैट एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा सर आई हैव वर्कड ऑन इट। तो फिर जो मैंने काम किया वो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने 2-3 दफ़ा इवन के मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा। तो उसके अलावा बाकी पैनल मेंबर्स, उनमें सीरत असगर साहब ने 1-2 सवाल मुझसे ऐसे किए कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ, बट आई आंसर्ड। तो उन्होंने फिर बाकायदा मुझे शाबाश भी दी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं कहीं ना कहीं फॉल कर जाऊँगी। अच्छा, कितने मिनट्स का आपका इंटरव्यू हुआ? ऑलमोस्ट 32-35 मिनट्स। 32-35 मिनट्स। तो 32-35 मिनट्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या आपके जनरल जो इन्फॉर्मेशन है जो आप इंट्रोडक्शन में देती हैं उसके मुतालिक क्वेश्चंस किए? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू बड़ा बैलेंस्ड था। उसमें एस्से को भी उन्होंने टच किया, उसमें करंट अफेयर को भी टच किया, उसमें मेरे 3 ऑप्शनल्स जो थे उनको भी टच किया। तो सभी के ऊपर उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग की। अच्छा, आपके जो 3 ऑप्शनल्स थे वो कौन कौन से थे? पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जी, मतलब आपका अपना सब्जेक्ट है? जी जी, मेरा अपना सब्जेक्ट। ओह माशाल्लाह। अच्छा, केमिस्ट्री बहुत सारे इवन टीचर्स भी डराते रहते हैं स्टूडेंट्स को, कहते हैं जी साइंस नहीं रखी नहीं है क्योंकि साइंस में मार्क्स नहीं आती हैं। अभी पीछे भी एक बच्चा मेरे पास आया था कि जी मैंने फ़लानी एकेडमी जो लाहौर की है उसमें मेरे टीचर ने बताया, पता नहीं मिथ है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा जी आपने साइंस नहीं रखनी है। तो मैंने उसको मिसाल दी थी रिजवान अशरफ की, कि रिजवान अशरफ ने केमिस्ट्री रखी थी पीएमएस में और 180 मार्क्स थे, और वो केमिस्ट्री ही एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो फिर उनकी एलोकेशन हुई थी। तो आपका एक्सपीरियंस इसके बारे में क्या है और क्या सजेस्ट करेंगी स्टूडेंट्स को? केमिस्ट्री के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मेरा केमिस्ट्री क्योंकि बैचलर्स में भी था, मास्टर्स में भी था, और पर्सनली मेरा ये बिलीव है कि जिस सब्जेक्ट को आपने इतने सालों तक पढ़ा हो तो उसके ऊपर आपकी इतनी ग्रिप तो होती है कि आप
کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہو لیکن اس کے باوجود آپ اس کی اچھی تیاری کر سکتے ہو. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا, اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا جو سبجیکٹ ہے آپ کا اس کو ضرور رکھیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس ٹائم بہت کم بچ جاتا ہے, اور کم ٹائم میں اچھی تیاری جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ میں آئی تھنک جتنی ہو سکتی ہے اس سے بہتر کسی میں نہیں ہو سکتی. اچھا اقرا, پھر انٹرویو میں کیا پوچھا کیمسٹری کے بارے میں؟ سر ایکچولی میں اسپیسیفک ٹو کیمسٹری انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا, بٹ جنرل سائنس کے جو کوسچنس تھے وہ انہوں نے مجھ سے. بالکل اوپر سے شاید کیمسٹری کے بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ بچی جو ہے وہ چونکہ بیک گراؤنڈ رکھتی ہے سائنس کا, تو ہم بھی کچھ سائنس میں ڈبکی لگا لیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اوکے. اچھا, ایک چیز تو اقرا نے بڑی اچھی بتائی آپ لوگوں کو, اور اس کے اوپر میں بھی بیلیف رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا سبجیکٹ آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, آپ اچھا پلے کرتے ہو وہاں پر. مجھے حیرانگی ہوتی ہے میں جب اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا سبجیکٹ رکھو, کیونکہ ون ہیز ٹو بی ایکسپرٹ ان ون سبجیکٹ اینڈ جیک آف آل ٹریڈس. اور سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایسی چیز ہے کہ آپ کو جیک آف آل ٹریڈس ہونا پڑتا ہے, بہت سارے دوسرے سبجیکٹس کے اوپر بیسک انفارمیشن بھی ہو, مگر اپنا سبجیکٹ آپ کا پاورفل ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فرض کریں, اللہ نہ کرے, اگر آپ پی ایم ایس میں یا سی ایس ایس میں نہیں ہوتے, تو آپ کے اپنے سبجیکٹ کی اچھی تیاری بعد میں آپ کو لیکچرشپ, آپ کی پی ایچ ڈی میں, ایون آپ کی ایجوکیشن کے دوسرے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی جابس ہیں اس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. اپنی مثال لے لوں تو لٹریچر تھا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لٹریچر نہ رکھیں, اور میں نے پوری تیاری کی لٹریچر کی. 2004 میں جب میری ایلوکیشن نہیں ہوئی, کوالیفائی میں کر گیا, تو وہی لٹریچر جو میں نے نوٹس تیار کیے ہوئے تھے اسی کی بیسس کے اوپر, اور میں نے کوئی اتنی لمبی چوڑی تیاری نہیں کی لیکچرشپ کے لیے, میں جا کے لیکچرشپ کے پیپرز میں بیٹھ کے بڑے آرام سے میں نے کوالیفائی کر لیا اس کو. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اقرا کہتی ہیں کہ کیمسٹری, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں بچوں کو کہتا ہوں اپنا سبجیکٹ رکھیں تو وہ کہتے ہیں اچھا کون ٹیچر پڑھائے گا یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ, اگر میرا اسٹیٹ ہے, میتھس ہے, یا میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے, تو ٹیچر کون پڑھائے گا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے 2 سے 4 سال اس سبجیکٹ میں کیا کیا ہے, کیا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا نہیں؟ اگر پڑھایا ہے تو کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ آپ کی تو اپنی گرپ پہلے سے اچھی خاصی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا سبجیکٹ رکھیں, اور باقی سبجیکٹس آپ اکیڈمی کے ساتھ چلیں, یا آپ کے جو بھی دوست احباب یا جو گائیڈ ہیں ان کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ایک ہم نے ایکسپیرینس کیا. دوسرا جو لیسن ہم اس انٹرویو سے ڈرا کیا ابھی, وہ اقرا نے کہا کہ کمیونیکیشن سکل جو ہے بہتر ہونی چاہیے. ابھی اقرا نے کہا کہ میری انگلش کی تعریف جو ہے سب نے کی تھی, آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کمیونیکیشن بہتر کریں, لیکن میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو انگلش میں 2 سینٹنسز بولنے کے بعد بند ہو جاتے. جیسے میرے اس اکیڈمی کے, اقرا اکیڈمی کے کو فاؤنڈر تھے عثمان باجوہ, ابھی وہ ایس ایس پی ہیں لاہور میں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور پروموشن دے. تو وہ کو فاؤنڈر تھے یہاں پہ اقرا اکیڈمی جب سٹارٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے یہاں پڑھانا شروع کیا, میرے ساتھ ہم دونوں مین ٹیچرز تھے. تو وہ کہتے تھے کہ عمران بھائی میں 2 جملے انگلش کے بول دوں تو میری انگریزی بند ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 26 پوزیشن حاصل کی اور پولیس میں گئے. اس سے پہلے 130 میں کوئی پوزیشن حاصل کی, اور وہ گئے تھے ایف پی آر میں اسسٹنٹ کمشنر, بعد میں انہوں نے اپنے امپروو کیا. انگلش ان کی اتنی دابو نہیں تھی, لیکن ان کے ریٹن میں اتنے مارکس آ جاتے تھے کہ جو بیٹھے ہوئے پینل میں جو انٹرویورز تھے وہ ان کو ایج دیتے تھے اس چیز کا. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگلش میں. ویسے تو آج کل کیمپین چلی ہوئی ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو انٹرویورز اب آپ سے آپ کی چوائس کے مطابق, خاص طور پہ پی ایم ایس میں, آپ کو اردو میں بھی کویشچنس کر لیتی ہیں, لیکن آپ کس طریقے سے اپنے نروس کو ہولڈ کرتی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اقرا, نروس کو ہولڈ کرنا انٹرویو میں, نروس کو ہولڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو کہ آپ کو الاجیکل لگے ہوتے ہیں, یا ایسے سوال جو کہ شاید ان ریٹن کوالیفائرز میں سے کسی کو بھی نہ آتے ہوں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پریشر کو یہ بچہ سسٹین کیسے کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر انٹرویور آپ سے 10 سوال کرتا ہے اور آپ 9 سوالوں کو ایڈریس نہیں کر پاتے, تو اس نے دیکھنا کیا ہے کہ 10ویں سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ان 9 سوالوں کا جواب نہ دینے کا پریشر اپنے اوپر لیا یا نہیں دیا.
تو سم ٹائمس وہ آپ کا پریشر اس کی سسٹینیبلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے سوال دیتا ہے. تو نروس کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انٹرویو میں. ہاں ایک یہ بھی اقرا نے بتایا کہ نروس کو کنٹرول کرنا, ہولڈنگ یور نروس, دیٹ از فار مور امپورٹنٹ وین یو سٹنگ فار دی انٹرویو. اور مجھے بالکل یاد ہے ایک میری اسٹوڈنٹ تھی 2013 میں, ابھی وہ ماشاء اللہ لیکچرر ہیں یونیورسٹی میں. تو وہ سی ایس ایس کے انٹرویو میں گئیں تو وہ تھوڑی گھبرا گئیں کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انٹرویو نے کویشچن کرتے کرتے فوراً پوچھا اچھا بتائیں گلگت بلتستان کا ایریا کتنا ہے. کہتی میں نہیں جواب دے پائی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ تو تمہیں نہیں آتا, اس میں تو تم فارغ ہو, حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے سوئٹزرلینڈ کا ایریا کتنا ہے. اب وہ اس میں بھی گھبرا گئی, تھوڑے کامنٹس انہوں نے دیے ہوں گے چاہے ایڈورس کامنٹس ہی ہوں. اب جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے کہیں اپنے سائیکلوجیکل ریٹن میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ میں اپنے نروس کو ہولڈ کرتی ہوں یا میں گھبراتی نہیں ہوں. کہتی ہاں ایک جگہ پہ کچھ ایسی ہی بات میں نے لکھی تھی. میں نے کہا بس وہ آپ کے نروس کو چیک کر رہے تھے. آپ اگر تو وہاں پہ گھبرا گئی ہوں یا آپ کا رنگ سرخ ہو گیا ہو اور آگے آپ گڑبڑا گئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو نروس کو گلگت بلتستان کا یا سوئٹزرلینڈ کا ایریا ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, 100% شیور ہے. صرف اور صرف یہ کویشچنس آپ سے پوچھے ہیں آپ کے نروس کے چیک کرنے کے لیے. ابھی اقرا نے بھی بتایا کہ 9 کویشچنس بھی آپ سے پوچھیں اور بہت مشکل ہوں, اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے نروس کو ہولڈ کر کے بڑے اچھے طریقے سے with calm and poise in your personality you answer the question, تو وہ آپ کی ڈسپوزیشن کو چیک کرتا ہے کہ آپ کرائسس مینجمنٹ کو کس طریقے سے ایڈمنسٹر کر سکتے ہو. کیونکہ کرائسس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی بیوروکریسی میں, اور کرائسس مینجمنٹ اسی وقت جب ہوتی ہے تو انسان اپنے نروس لوز کر دیتا ہے. تو کیسے نروس کو ہولڈ کرنا ہے. اچھا اقرا, نروس کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی پریکٹس بھی ہوتی ہے پہلے انٹرویو کی؟ سر بیسیکلی کیونکہ جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی ایک پریشر ہوتا ہے کہ اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں اور مجھے ان سب سے اچھا پرفارم کرنا ہے. تو یہ پریشر تو اوبیسلی نیچرل ہے. تو میں نے اس پریشر کو کیسے ہولڈ کیا, میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز جو کنٹینیوسلی رکھی وہ یہ تھی کہ میں نے 16 ایئر لگائے اپنی ایجوکیشن کے اوپر, آلموسٹ 6-7 مہینے تیاری کے اوپر. اس کے بعد ریٹن کا رزلٹ آنے تک 6-7 مہینے اور لگ گئے. تو مطلب وہ 17-17.5 سال جو ہے میں نے ہارڈ ورک کیا. تو اب میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں اپنے نروس کو ہولڈ نہیں کر پاتی, اب میں پریشر کو ہینڈل کرنے کی سچویشن میں نہیں ہو پاتی, تو اس کیس میں میرے وہ 17 سال کی محنت جو ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی, اور پھر مجھے 2-3 سال انتظار کرنا پڑے گا ٹو کوالیفائی ان دا نیکسٹ اٹیمپٹ. تو یہ چیز جو تھی یہ میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی. تو آپ کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے ٹو کنٹرول اوور یور نروس. اچھا اقرا کی ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیز آپ اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہو. میں کس طریقے سے اپنے نروس کو ہولڈ کرتا تھا یا جب میں جاتا تھا کسی بھی انٹرویو میں, نو ڈاؤٹ جب میں سی ایس ایس کے انٹرویو 2004 میں گیا تو اس وقت میں نروس ٹینج ہو گئے تھے. لیکن اکثر اوقات جب میں انٹرویو میں بیٹھتا تھا, جیسے میں لیکچرشپ کے انٹرویو میں بیٹھا, تو میں ایک چیز یہی سوچتا تھا کہ اگر میں فیل ہو بھی گیا تو کیا ہوگا, اس سے بہتر میں پرفارم کر رہا ہوں کیونکہ میری اپنے پاس نالج اچھا خاصا ہے, میں اس کی بیسس کے اوپر اچھا آگے پرفارم کر سکتا ہوں. ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے جو وہ اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے, اور یہ سوچ ہی ہے جو آپ کے نروس کو ہولڈ کرتی ہے. جب 2004 کی بات ہی میں کر رہا ہوں, جب ہمارے انٹرویوز چل رہے تھے تو اس وقت ایک لڑکی تھی ہمارے ساتھ, اس نے بتایا کہ وہ تو ایسے کپا اٹھی تھی جب وہ گئی تھی پینل کے سامنے, اور پینل اس وقت تھا جنرل جمشید گلزار کیانی تھے اس کو چیئرمین. تو وہ کہتی اس طریقے سے میرے ہاتھ کپا رہے تھے اور میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا اور میں خاموشی سے بیٹھ گئی. ہمارے انٹرویوز بھی ہوئے تھے جولائی میں, جون جولائی کے تپتے ہوئے مہینے تھے. تو کہتی اے سی لگا تھا لیکن اس کے باوجود پسینہ میرے آ گیا. تو جنرل جمشید گلزار کیانی نے بڑے آرام سے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کریں, یہ پانی پی لیں. آپ پانی رکھا, میں نے پانی پیا, پھر مجھ سے اس نے کویشچنس انہوں نے کیے کہ اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہو, آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, ایسے سمپل سے چھوٹے چھوٹے کویشچنس. کہتی پھر میں تھوڑا سا کام ہو گئی, میرا سکون ہو گیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقی کویشچنس مجھ سے کیے لیکن کوئی ٹف کویشچن نہیں کیا. تو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا انٹرویو یہ کوئی آرمی یا ملٹری کا انٹرویو نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے کو کسنا ہے.
وہ آپ کی صحیح طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کے لیے کہاں تک افیکٹو ہے یہ بچہ. آپ کے نالج کا انٹرویو نہیں ہے, نالج تو انہوں نے دیکھ لیا آپ کا CSS کے ریٹن میں یا PMS کے ریٹن میں. اب جو انٹرویو ہے, انٹرویو آپ کی نروس کا, آپ کی سائیکی کا, آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے. تو میں جب انٹرویو لے رہا تھا فاطمہ کا اور آپ کا دونوں کا, پہلے آپ کا انٹرویو لیا, آپ نے کمال انٹرویو دیا وہی والا, اور لیکن اس سے پیچھے ہمارے کتنے سارے انٹرویوز ہو چکے تھے اس کی. تو پریکٹس کا کوئی پڑتا ہے فرق؟ سر بہت فرق پڑتا ہے. ایون کہ جو آپ بات پہلے کر رہے تھے میں اس کو سیکنڈ کروں گی کہ انٹرویو از ناٹ جسٹ دا ٹیسٹ آف یور نالج. ٹھیک ہے, وہ نالج آپ کا چیک کر چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں, تبھی انہوں نے آپ کو ریٹن کوالیفائی کرایا. اٹ از دا ٹیسٹ آف یور اسکلس, اٹ از ان فیکٹ پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ. آپ کیسے روم میں انٹر ہوئے, آپ کیسے بیٹھے, آپ کیسے بات کر رہے ہیں, آپ کتنے اچھے لسنر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیسے اپنے نروس کو ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں پریکٹس سے ہی آتی ہیں. ہمارے یہاں اکیڈمیز کے اندر ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ انٹرویو کی تیاری میں بھی لیکچر وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, وچ از اے رانگ اپروچ. جتنا آپ پریکٹس کریں گے, جتنا آپ چیزوں کو فیس کریں گے, اتنا ہی آپ بہت اچھا انٹرویو میں جائیں گے. اچھا, مجھے تو جو انٹرویو کے لیے آئے بچے ان کو لیکچر دینا بڑا ہی فضول لگتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا, ان کو سارا کچھ ہی آتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک آپ نے ٹپ دینی ہے کہ آپ نے دیکھنا اس طریقے سے ہے. اب اس کو اس طریقے سے دیکھنا تو آپ نے بتا دیا, جب تک 5 اس کے انٹرویوز نہیں کریں گے اس کو نہیں آئے گا سامنے اس طریقے سے دیکھنا, کیونکہ بیچ میں بہت ساری کنفیوزنگ ایکشنز وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. مثلاً جواب دیتے دیتے اچانک نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ جواب آ نہیں رہا, یا اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں, یا بے دھیانی میں انکانشیسلی وہ ایسے کرنا شروع کر دیں گے. یہ جو نروس ہیبٹس ہیں ان کو بہت ساری پریکٹسز کے بعد ایک ایک چیز کر کے ان کو ختم کر. ایک تو بتا دیا کہ آپ نے نروس وہاں پہ نہیں رہنا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن نروس اس کے بعد 6 دفعہ پریکٹس بھی کروائیں, 10 دفعہ پریکٹس کروائیں, پھر وہ نروس ہونا یا نروس ہیبٹس پہ کم از کم وہ قابو پا لے گا. جیسے ایسے کر کے کئی لڑکیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتی ہیں, کئی ایسے زور سے پکڑ لیتے ہیں کرسی کو اگر کپاہٹ آ رہی ہو, اور کئی لوگ اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پرے جواب ڈھونڈنے کے چکر. یہ ساری نروس ہیبٹس ہیں, وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہی پرسنالٹی کا آپ کا ٹیسٹ ہے. اچھا, بیٹھنا کیسے چاہیے؟ خیر وہ تو ہم نے بھی بہت ساری پریکٹس کی, آپ بتائیں ویورز کو کہ بیٹھنا کیسے چاہیے. جیسے آپ بیٹھی ہیں ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں, ایسے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. بیٹھنے کے لیے آپ نے کراس لیگز کر کے بالکل نہیں بیٹھنا. شاباش, سمپلی بالکل آپ کا پوسچر بڑا اسٹریٹ ہونا چاہیے. اچھا, تھوڑا سا اگر بیٹھ کے دکھائیں ویورز, دیکھ لیں کہ انٹرویو میں بیٹھنا کیسے ہے. ایسے آپ نے بیٹھنا ہے جی, اور سوال جب وہ آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے بینڈ نہیں ہونا ان کی طرف. لائک آپ سوال سن رہے ہیں تو آپ آگے ایسے جھک جائیں, ایسے نہیں جھکنا, بالکل اسٹریٹ آپ کا پوسچر ہو, اور کراس لیگز کر کے انٹرویو میں نہیں بیٹھنا. تو یہ چیزیں ہیں بیٹھنے کے حوالے سے. دیکھنا کہاں پر ہے, جو میں نے بھی آپ کو شاید بتایا, دیکھنا کہاں پر ہے؟ انٹرویو کے چونکہ 2 حصے ہوتے ہیں, ایک سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ہمارے پاس مین وائوا ہوتا ہے. تو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں آپ کی جب گروپ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے اپنے جو ساتھی آپ کے جو ہوتے ہیں فیلوز, ان کی طرف آبویسلی آپ نے آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور انٹرویو میں جب آپ کا وائوا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آبویسلی آپ نے پینل ممبرس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے, ارسپیکٹیو آف دا تھنگ کہ آپ کو سوال کا جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کو جب جواب نہیں آ رہا ہوتا تو پھر وہ بڑی نروس ہیبٹس شو کرتے ہیں, لائک چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, فلور کو دیکھنا شروع کر دیا. ایسا نہیں کرنا. سوال کا جواب نہیں بھی آ رہا تو بھی آئی کانٹیکٹ آپ نے مینٹین کرنا ہے. آئی کانٹیکٹ آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے, ڈزنٹ میٹر, لیکن سر کی طرف دیکھو, ماتھے کی طرف, یا یہ جو بال ہیں بالوں کی طرف دیکھ لیں, لیکن اس طریقے سے اوپر بھی نہیں دیکھنا شروع کر دینا. نیچے دیکھنا تو بالکل غلط ہے. اف یو کاسٹنگ یور آئیز ڈاؤن تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر انڈر کانفیڈنٹ, اور اگر آپ بالکل اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اوور کانفیڈنٹ. جیسے خان صاحب کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ تھے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں اوور کانفیڈنٹ. خان صاحب, عمران خان صاحب, وہ کہتے ہیں میں اوور کانفیڈنٹ نہیں, دراصل میں شائع ہوں تو اس وجہ سے. لیکن یہ بھی شائع ہونا یا اوور کانفیڈنٹ ہونا یہ بھی غلط ایک اپروچ ہے. آپ ڈائریکٹ آنکھوں کی طرف دیکھیں, آنکھوں کی طرف آپ کو تاب نہیں لا سکتے ہو آپ انٹرویور کی آنکھوں کی, تو پھر آپ اس کے بالوں کی طرف دیکھ لو, لیکن آپ نے دیکھنا سامنے. اور سپوز آپ بہت اچھا آنسر دے رہے ہو, سپوز آپ بڑے فلوئنٹ میں آنسر دے رہے ہو اور وہ وہیں پہ روک دیتا ہے آپ کو, وہاں پہ پینل میں آپ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہو,
آپ کو چیئرمین کویشچن پوچھ رہے ہیں یا دوسرا ممبر, چیئرمین کی بات کو تو چلو ہم سیکنڈ ہٹا دیتے ہیں, دوسرا ممبر آپ سے کہہ رہا ہے, آپ اس کی طرف اس طریقے سے دیکھ کے جواب دے رہے ہو, آپ فلوئنٹ میں دے رہے ہو, اور ادھر سے ایک ممبر بیٹھا اچانک ہی آپ سے سوال پوچھتا ہے, تو پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آنسر کو مکمل کرنا ہے, پھر آپ نے وہیں پہ رک جانا ہے, رک کے تو اس دوسرے ممبر کو ایسے کر کے دیکھنا ہے اور ان کے آئی کانٹیکٹ کر کے ان کو آرام سے سننا ہے, پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا ہے, اور کراس لیگ کر کے بالکل نہیں بیٹھنا جیسے اقرا نے بتایا ہے. اقرا کوئی اور بات انٹرویو کی, بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں. سر انٹرویو میں 2-3 چیزیں میں کہوں گی ایسپیرنٹس کو, کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا آبجیکٹیو جو ہے اس کو سامنے رکھیں, کس مقصد کے لیے آپ سروس میں آ رہے ہیں, وہ مقصد آپ کے لیے موٹیویشن بھی ہوگا, آپ کی اس نروسنس کو اوور پاور کرنے کے لیے بھی ایک بڑی اچھی چیز ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرویو کے لیے سرٹن چیزیں ہیں, جیسے آئی کانٹیکٹ آپ نے مینٹین کرنا ہے, ایک پراپر ڈریس کوڈ آپ نے فالو کرنا ہے, آپ نے کراس لیگس کر کے نہیں بیٹھنا, اور بڑے ہمبل طریقے سے بات سننی ہے, مطلب جو ہے ٹائم سے پہلے آنسر نہیں کرنا, جب ان کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے آنسر کرنا ہے, اور بڑے ہمبل وے میں آپ نے آنسر کرنا ہے, بالکل اگریسو نہیں ہونا. اگر کوئی اس طرح کا وہ کوسچن کرتے ہیں, آپ کو گرل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں اپنانا. اور باقی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, اپنی فل تیاری کریں, اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگین آئی ول ریپیٹ کہ انٹرویو از ناٹ جسٹ دی ٹیسٹ آف یور نالج. جو چیزیں آپ نے کر لی بس اسی پہ ہی بھروسہ رکھیں اور گو اہیڈ اینڈ گیو یور بیسٹ. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے علی کھلیار, بڑا پیارا اسٹوڈنٹ ہے, ابھی ڈپٹی کمشنر ہے ماشاءاللہ وہ FBR میں. تو وہ کہتا ہے کہ سر میرے سامنے والا جدوں میں بےزتی کرتا ہی تو میں اگوں ہنستے نا, میں آرام سے اس کو اسمائل دیتا. اب بےزتی کی آپ کو کچھ نہیں آیا تو میں کہتا تھا میں اس طریقے سے اسمائل دے دیتے تھے. مطلب اسمائل کا مطلب ہنسنا نہیں, کہا نہیں لگانا, بس ایسے کر کے اسمائل دے دیتے تھے. یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ اسمائل دینا کہاں تک ان کو ان کی پرسنالٹی کو ایک اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہے, لیکن آپ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکھنی ہے جب بھی اس طریقے کی کوئی بےعزتی کر رہا ہے یا گرلنگ کر رہا ہے. گرلنگ وہ کرتے ہیں, اگر اوپینین بیس کوئی کویشچن ہے تو اوپینین بیس آپ کی کوئی بھی اوپینین ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو سپورٹ کریں آرگومنٹس کے ساتھ. لیکن اگر وہ دھاڑ آپ کو بلٹ کویشچنس مار رہا ہے, جیسے کہ بتائیں گلگت بلتستان کا ایریا کتنا ہے, یا پھر امریکہ کی انڈیپینڈنس کس ایئر کو ہوئی, ایسے کوئی بلٹ کویشچنس ہیں اور آپ کو آنسر نہیں بھی آ رہے, تو آپ بڑے اچھے طریقے سے پارڈن کہہ سکتے ہیں, بیگ یو پارڈن سر, مے آئی ہیو another question سر, مطلب اس طریقے سے آپ بڑے اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہ ہمارے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, ان کا جو بڑی مشہور فریزیولوجی گھبرانا نہیں ہے, وہاں بیٹھے بیٹھے گھبرا گئے تو آپ کا انٹرویو جو ہے کٹ شارٹ ہو جائے گا. اور کم از کم 30 منٹس اس کے اوپر انٹرویو گیا تو سمجھا جاتا ہے, مطلب یہ کوئی وہ اسپیسیفک رول نہیں, ایک جنرل رول ہے, سمجھا جاتا ہے کہ انٹرویو اچھا جا رہا ہے. اگر اٹ ہیز بن کٹ شارٹ, فرض کریں 15 منٹ کے بعد اس نے اٹھا دیا, 10 منٹ کے بعد کہانی ختم ہو گئی ہے زیادہ تر, مطلب اس میں ایکسیپشنس بھی ہیں. تو اقرا اب ہم تھوڑا ریٹن کی طرف آتے ہیں. تو ریٹن میں مجھے بتائیں کہ جو آپ کے 3 سبجیکٹس تھے, ایک تو آپ نے اپنا سبجیکٹ رکھا کیمسٹری, اور باقی جو 2 سبجیکٹس تھے وہ آپ نے دوسرے رکھے پولیٹیکل سائنس اور پنجابی. وہ یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سائنس نے کوئی ہیلپ کی آپ کی ایسے میں؟ پولیٹیکل سائنس ایک بہت ہی ڈائیورس اور ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے. اگر آپ ایسے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ پک کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی آپ کو بہت ہیلپ کرے گا, یا پھر آپ ایون کہ لٹریچر سے ریلیٹڈ کوئی لٹریری ایسے اگر آپ پک کرتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ پولیٹیکل سائنس میں فلاسفرز ہیں تو ان کی فلاسفی کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور میں نے چونکہ کرپشن کے اوپر ایسے اٹیمپٹ کیا تھا تو دیٹ واز ٹوٹلی کرنٹ افیئر ریلیٹڈ, کرنٹ افیئر بیسڈ ایسے. تو اس وجہ سے کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس سے ریلیونٹ کوئی ٹاپک پک نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے ایز سچ میں نے اس میں کوئی ہیلپ نہیں کی اس میں. اچھا ایک یہ بھی ہے, ایک بچہ مجھ سے فیس بک کے اوپر اس نے مجھے کویشچن پوچھا کہ سر اگر میں رکھ لوں, ایک میتھ رکھ لوں, ایک اسٹیٹ رکھ لوں, ایک فزکس, کچھ اس طریقے سے کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ یہ رکھ لوں اور کیسا رہے گا؟ میں نے کہا تو پھر آپ ایسے میں فیل ہو جاؤ گے موسٹ پرابیبلی. آپ کو کچھ ایسے سبجیکٹ ضرور رکھنے چاہیے جو آپ کو ایسے میں, جو آپ کو کمپوزیشن میں, جو آپ کے کرنٹ افیئرس میں,
آپ کی اسلامیات میں, آپ کے پاکستان افیئرس میں ہیلپ کر سکیں, کیونکہ کمپلسری کو پہلے پاس کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس میں پول سائنس ہے, اس میں انٹرنیشنل ریلیشنس ہے. گو کہ آج کل انٹرنیشنل ریلیشنس کو مار پڑی ہے, لیکن ہو نوز what happens next year. جیسے جینڈر اسٹڈیز ہے, جیسے سوسیولوجی ہے, یہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں ایسے ریلیونٹ جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لکھ رہے ہو تو بہت سارے اس کے تھیریز کو آپ اپلائی کر سکتے ہو, اور آپ اپنی جو آرگومنٹس ہیں اس کو ناول آرگومنٹس کے طور پر پریزنٹ کر سکتے ہو. تو اقرا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چک جہاں سے یا گاؤں جہاں پہ آپ تھیں, آپ کے اسسٹنٹ کمشنر بن جانے کے بعد, اور وہ بھی 5th پوزیشن پورے پنجاب میں, اس کے بعد کیسی ہلچل مچی؟ کوئی خوشی, کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتی ہیں؟ ابھی آپ نے کچھ مجھے بتایا تھا, جی اب اپنے بتائیں. ڈیفینیٹلی سر, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرا ولیج بیک گراؤنڈ ہے, میرے ابا ذمہ دار تھے, تو ذمہ دار فیملیز میں ویسے پڑھائی کی طرف ٹرینڈ بہت کم ہوتا ہے, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دی ایجوکیشن آف گرلس. تو ایسے انوائرمنٹ سے بلانگ کرنے کے باوجود میرے ابا نے اسٹینڈ لیا ہماری پڑھائی کے لیے, اور ہم لوگ شہر شفٹ ہوئے. تو میری پرائمری اسکولنگ کے بعد فردر اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی یہیں پہ ہوئی. تو کیونکہ جب کوئی ایک ایسی فیملی جو اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے لیے ہی شہر میں شفٹ ہو, تو اس کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں ان کے بچے کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بڑا پوچھتے تھے ابو سے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے, بیٹی کیا کر رہی ہے. تو جب ابا نے اب ان کو بتایا کہ اس کا یہ ایگزام کوالیفائی ہو گیا, ایون کہ ہائیلی ان نون پیپل جن کا ہمیں پرسنلی نہیں پتا تھا, انہوں نے بھی ابا کو کال کر کے مبارکباد دی. تو دیٹ واز کوائٹ انسپریشنل مومنٹ فار می اینڈ مائی فیملی. تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ, اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ 180 ڈگری چینج ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو پہلے آپ کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, تو سڈنلی وہ آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت اچھی فیلنگ تھی, اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا ایون کہ گاؤں میں بھی اور یہاں پہ بھی. زبردست. 180 ڈگری ایٹیٹیوڈس لوگوں کے تبدیل ہو جاتی ہیں وین یو شو یور پوٹینشیل آؤٹ ٹو دا ورلڈ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کیا ہو, آپ کس طریقے سے اپنے پوٹینشیل کو دکھاتے ہیں. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ولیج بیک گراؤنڈ سے تھے, کہتے جی سی ایس ایس کرنا ہے, بہت حالات اس کے پتلے تھے. میں نے کہا کیوں سی ایس ایس کرنا ہے؟ کہتے پنچایت ہوئی, میرے ماموں نے حصہ نہ صرف نہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ میری امی کو ایک آدھی لگا بھی دی. ظاہر چھوٹی بہن ہوگی, اس نے ایک آدھی لگا دی ہوگی حصے کے اوپر. اب میں نے بدلہ لینا ہے اور میں نے کچھ بننا ہے. میرے ماموں بڑی وہاں کی اپنے خاندان کی ایک بڑے لینڈ لارڈ ہیں, اور وہ کوئی 4-5 سال لگا رہا ایک ول کے ساتھ, ہو گیا. اب وہ جب ہو گیا سی ایس پی بن گیا, تو مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار ایک دفعہ تم نے سٹوری سنائی تھی کہ میرے ماموں نے میں نے ماموں سے بدلہ لینا ہے, تو ہو گیا بدلہ, لے لیا بدلہ. تو انہوں نے کہا کہ سر بدلہ کیا لینا, وہ میرے ماموں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا. وہ ماشاءاللہ MBBS کر رہی تھی, ڈاکٹر بن رہی تھی, تو وہ ہو گیا. تو وہ میری والدہ کہتی ہیں کوئی نہیں, بڑا بھائی ہے, اگر کچھ غلط سلط کہہ بھی دیا تو ڈزنٹ میٹر. مطلب اقرا کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کی محنت ساتھ میں تھی, کیونکہ محنت بندے کی ہو اور اللہ نوازتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ محنت نہ کرو اور اللہ میاں نہ نوازیں یا نواز دیں. کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی, میں نے 3 اٹیمپٹس 3 نہیں ہوئی یا 2 دی نہیں ہوئی. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جگہ نہیں رکھی تھی, اس سے بہت بہتر جگہ رکھی تھی. اس ذات کو پتہ ہے کہ کہاں پہ آپ نے جانا تھا. اور PMS کی بات ابھی ہم کر رہے تھے, آپ خود ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑی ایج کے اندر جا کے تو لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایون کہ گنجے ہو جاتی ہیں, پھر جا کے وہ PMS میں کوالیفائی کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ پہلی بڑی ینگ ایج میں اس طریقے سے فاطمہ بندیال اور آپ دونوں انتہائی ینگ ایج کے اندر ہوئی ہیں, اور کمشنر تک تو جائیں گی انشاءاللہ. تو فاطمہ کو تو میں کہہ رہا تھا کمشنر سے اوپر جو سیکرٹری لیول ہے شاید آپ اس تک جائیں, تو آپ بھی انشاءاللہ سیکرٹری لیول تک تو جائیں گی. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو میں ہمیشہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ جب اللہ نے آپ لوگوں کو کرم کیا, کیونکہ بہت سارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس میں سے آپ کو چن لیا, اس رب کا کرم ہے, تو اس کا شکر ادا کرنا سب سے اہم ترین چیز ہے. اگر پھل لگاتا ہے اللہ میاں تو سر جھک جانا چاہیے, اکڑ نہیں پیدا ہونی چاہیے, پھر اللہ اور پھل لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور پھل لگائیں گے. اور اللہ کا صحیح شکر ادا کرنا, اس کی مخلوق کی خدمت کرنا
انصاف کے ساتھ، بے انصافی کے ساتھ نہیں. آپ کو جس پوزیشن کے اوپر اللہ نے بٹھایا وہ ایسی پوزیشن ہے جس میں ڈائریکٹ آپ کا واسطہ پڑتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، چھابڑی والوں کے ساتھ یا مزدوروں کے ساتھ. تو آپ اگر ان کو انصاف دیں گی، کیونکہ آپ لوگوں کا کام امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے پالیسیز کو، تو اگر آپ انصاف سے کام کریں گی اللہ اور پھل لگائے گا. تھینک یو ویری مچ اقرا، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر وتھ می ٹوڈے.